गुड इवनिंग। आज की बाइबल स्टडी में सबको खुश आमदीद। और सिलसिला हमारा वही है इब्रानियों का ख़त, जिसका हम सिलसिलावार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम सीख कर 8वें बाब तक पहुँचे थे। पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो तो हमने 7वां बाब मुकम्मल किया था और आज हम 8वें बाब में जाएंगे। इब्रानियों का ख़त थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं। इब्रानियों का ख़त उन यहूदियों के नाम लिखा गया था जो कि परसिक्यूशन की वजह से या किसी और वजह से वापस अपने बाप दादा के मज़हब की तरफ जाने का सोच रहे थे या जा रहे थे। उनको इस बात के लिए इनकरेज करने के लिए ये ख़त लिखा गया कि वो कायम रहें, मसीह में कायम रहें, मसीहत में कायम रहें और बैकस्लाइड ना करें। तो बड़ा दिलचस्प ख़त है और हमने देखा कि अभी तक मुसन्निफ जो है वो हर चीज़ में वो यस्सु को कंपेयर कर रहा है पुराने अहद के साथ, यहूदियत के साथ, और वो ये साबित करता है कि यस्सु हर चीज़ से अफजल है। जो भी चीज़ें पहले थीं पुराने अहद से मुतालिक थीं, उन सब से अफजल है खुदावंद यस्सु मसीह। पहले बाब की चंद पहली आयत में हमने देखा था कि खुदावंद यस्सु मसीह पुराने अहद के नबियों से अफजल है। फिर उसने हमें बताया कि खुदावंद यस्सु मसीह फरिश्तों से अफजल है। फिर उसने मूसा से अफजल बताया खुदावंद यस्सु मसीह को। और फिर आखिर में हम जो पिछला हमारा एक सिलसिला था जो तो 2-3 अबवाब पर मुश्तमिल था, जिसमें हमने ये देखा कि खुदावंद यस्सु मसीह बेहतर सरदार काहिन है। खुदावंद यस्सु मसीह हारून से बेहतर है। और हमें मालूम है कि हारून पहला सरदार काहिन था यहूदियत में, मूसा का भाई हारून, जिसको ये खिदमत मिली थी। और बहुत सारी बातों के में से गुजर कर उसने हमें ये बताया कि यस्सु हारून के तरीक का काहिन नहीं है। यस्सु की कहानत मलके-सिदक की कहानत के तरीक पर है। और फिर उसने हमें बताया कि मलके-सिदक कौन था, जो हमने पिछली दफ़ा देखा कि अब्राम ने जब उसने बादशाहों को शिकस्त दी तो लूटे हुए माल में से दैयकी मलके-सिदक को दी थी और मलके-सिदक ने अब्राम को बरकत दी थी। तो हमें ये पता चला कि ज़ाहिर है जब उसने अब्राम ने दैयकी दी तो इसका मतलब क्या था कि अब्राम मलके-सिदक से छोटा है, मलके-सिदक उससे बड़ा है। और मलके-सिदक ने उसको बरकत दी, तो बरकत हमेशा बड़ा छोटों को देता है। लेकिन मलके-सिदक का कोई हमें ओरिजिन नहीं पता, वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया। एक छोटा सा वाक़या है पैदाइश की किताब में जहाँ पर हमें उसका जिक्र मिलता है, और फिर ज़बूर में भी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अबदी है, क्योंकि ना उसके माँ बाप का जिक्र है, ना उसकी इब्तिदा का जिक्र है, ना उसकी इंतहा का जिक्र है। और वो टाइप था मसीह का। टाइप और एंटी टाइप हम कहते हैं, यानी वो अक्स था मसीह का, एक झलक थी मसीह की जो अब्राम को दिखाई गई थी। और मुसन्निफ ने हमें ये बताया चूंकि अब्राम की नस्ल, जिसमें से हारून भी था और लावी भी थे, जब अब्राम ने उसको सजदा किया और अपनी दैयकी दी, तो इसका मतलब है लावी भी उसके सामने झुके और हारून भी उसके सामने झुका। तो हारून की कहानत जो थी वो इंसानों की कहानत थी, उसकी सोर्स शरीयत थी, शरीयत ने उसको कायम बनाया था। लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह की या मलके-सिदक की कहानत जो है वो खुदा की तरफ से दी गई कहानत है, और वो इसलिए उनको दी गई कि वो अबदी हैं। तो ये बातें सीखते सीखते अब हम 8वें बाब में आ गए हैं। और 8वें बाब में से लेकर 10वें बाब की 18वीं आयत तक एक और सेक्शन है अब कि खुदा
मुसन्निफ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को जूइश रिलीजन, यहूदी मजहब से अफजल करार दे रहा। वो ये अभी तक तो उसने ये बताया कि बतौर काहिन एज अ पर्सन यस्सु हारून से अफजल है, लेकिन अब वो ये बताना चाह रहा है कि यस्सु मसीह की खिदमत भी, यस्सु मसीह की कहानत भी हारून की कहानत से बड़ी। आपको याद होगा मूसा के बारे में उसने कहा था कि मूसा तो खुदा के घर में खादिम के तौर पर काम करता था, लेकिन यस्सु उस घर में बेटा है और बेटा खादिम से बड़ा होता है। तो अब वो हमें ये बताना चाह रहा है कि कहानत तो हारून के पास भी थी, उसकी औलाद के पास भी थी, और कहानत यस्सु मसीह के पास भी है, लेकिन यस्सु की कहानत, उसकी खिदमत हारून की खिदमत से, हारून की कहानत से ज़्यादा अफजल है। तो आइए हम 8वां बाब पढ़ लेते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे हम। पहली आयत से, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार कायम है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा और मक़दस और उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियाँ गुजरानने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए ज़रूर हुआ कि उसके पास भी गुजरानने को कुछ हो, और अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नज़र गुजरानने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हिदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना, मगर अब उसने उस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता, बस वो उनके नक्स बता कर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूँगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूँगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। तो बात हम कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, खुदावंद यीशु मसीह की कहानत भी हारून की खिदमत और कहानत से बेहतर है। और इस बाब में दो चीज़ें वो हमें बता रहा है। एक, वो जगह जहाँ खुदावंद खिदमत करता है वो जगह अफजल है, और दूसरा वो सिस्टम, वो अहद जिसके तहत खुदावंद यीशु मसीह खिदमत करता है वो अहद भी अफजल है। इस चैप्टर में अगले 2 चैप्टर्स में वो हमें बताएगा कि वो खिदमत है क्या और वो किस तरह से अफजल है। लेकिन आज क्या है, पहली 5 आयत में हम देखेंगे कि यीशु बेहतर मकाम पर खिदमत करता है, और फिर 6ठी आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम देखेंगे कि यीशु एक बेहतर अहद का जामिन है। तो बात क्या हो रही है? अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार कायन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा।
وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئی وانٹ ٹو سم اٹ آل اپ. میں اب خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یسوع ہارون سے بڑا ہے، یسوع موسیٰ سے بڑا ہے، یسوع فرشتوں سے بڑا ہے، یسوع نبیوں سے بڑا ہے یا افضل ہے. اور ان سب باتوں کا خلاصہ اب میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یسوع کی خدمت بھی افضل ہے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اب میں بتانے جا رہا ہوں. اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے. ابھی تک تو جو میں نے کہا وہ اپنی جگہ سب باتیں اہم ہیں، لیکن اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ ان سب باتوں سے بڑی ہے، اہم ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا. So he has a higher calling, he has a higher place. کہاں بیٹھا ہے؟ کبریا کی دہنی طرف، خدا کے دہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے، which is the seat of authority. اختیار والی جگہ پر بیٹھا ہے. رائٹ، سو ہی از ان اے بیٹر پلیس. ہم پہلے وہ ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ اس کی کہانت ابدی ہے، ہمیشہ تک رہنے والی ہے. اور وہ کہاں بیٹھ کر کہانت کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے کبریا کی دہنی طرف. اور جب بیٹھنے کا ذکر آتا ہے تو بیٹھنے کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام پورا کر چکا. ظاہر ہے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب کام پورا کر لیتے ہیں تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. اور ببلیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو بیٹھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ٹاسک تھا، جو کام تھا، وہ پورا ہو چکا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو کوالیفائی کروا لیا ہے ایز اے بیٹر ہائی پریسٹ. وہ خدمت کیا تھی وہ اگلے باب میں ہم جا کر دیکھیں گے کون سا کام تھا جو اس نے پورا کر لیا. لیکن ابھی ہمیں یسوع کہاں نظر آتا ہے؟ وہ کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے. اور پھر وہ آگے چل کر ہمیں بتاتا ہے کہ جو زمینی ہیکل تھی، جو مقدس تھا، خاص کر ٹیبرنیکل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چھوٹا کمرہ، وہ چھوٹا ایک کیوبیکل جس کو پردے کے ذریعے سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، جو سینٹر تھا ہیکل کا، مقدس سینکچوری یا ٹیبرنیکل جس کو کہتے ہیں، وہ انسانوں نے بنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، پس تو میرے لیے ایک مقدس بنا جس کا نقشہ میں تجھے خود دکھاؤں گا. تو نقشہ تو خدا نے دکھایا تھا. اس کے بعد خدا نے کہا تھا تو ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے، تو ان سب لوگوں کو لینا کیونکہ یہ روح اللہ سے معمور ہیں، ان لوگوں کو لے کر تو میرے لیے ویسی ہی مقدس بنانا جیسا میں تجھے دکھاؤں گا، جس کا نمونہ میں تجھے دکھاؤں گا. لیکن وہ بنایا کس نے تھا؟ لوگوں نے، انسانوں نے. ٹھیک ہے، تو جو زمینی کاہن تھے، ہارون کی نسل والے جو کاہن تھے، وہ تو اس خیمہ اجتماع میں کام کرتے تھے یا اس سینکچوری میں کام کرتے تھے جو انسانوں کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا. لیکن خط کا مصنف کیا بتا رہا ہے؟ وہ عکس تھا. دیٹ واز اے ٹائپ، وہ عکس تھا. اصل چیز کہیں اور ہے. اور وہ کہاں ہے؟ وہ آسمان پر ہے. اٹس ان دی ہیونز، جہاں پر خدا کی اصل حضوری. یاد ہے ہیکل کا نقشہ؟ یاد ہے، میں بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں. خاص کر مقدس کا جو سینکچوری تھی، اس جو مرکز تھا ہیکل کا، وہ کمرہ تھا، چھوٹا سا 15 بائی 15 کا ایک کمرہ تھا
جس کو خدا نے کہا تھا ایک پردہ، دبیس پردہ لگا کر 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، اور پردے کے آگے کا جو حصہ تھا وہ پاک مکان کہلاتا تھا، دا ہولی پلیس، اور وہاں پر 3 چیزیں رکھی ہوتی تھیں. ایک تو بخور جلانے کا مذبح تھا وہاں پر، ایک نظر کی روٹیوں کی میز تھی، اور تیسرا مینورا تھا، وہ کینڈل سٹینڈ تھا، وہ شمعدان تھا جس پر 7 شمعیں جلائی جاتی تھی. تو یہ 3 چیزیں تو آگے والے حصے میں ہوتی تھی جس کو ہولی پلیس کہا جاتا تھا، اور کاہنوں کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا اس حصے. Only the priests could approach that area. اور پریسٹ بھی کب جاتے تھے؟ جب وہ اپنے لیے قربانیاں چڑھا چکے ہوتے تھے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے. اور اس کے پیچھے جو پردے کے پیچھے کا ایریا تھا، دا ہولی آف ہولیز، پاک ترین مکان، وہاں پر عہد کا صندوق تھا. ٹھیک ہے، دا آرک آف دا کوننٹ. ٹھیک ہے، اور اس آرک کے اندر ایک تو وہ پتھر کی لوحیں تھیں جو جن پر خدا نے شریعت لکھ کے دی تھی، موسیٰ کو 10 احکام لکھ کے دیے تھے. پتھر کی لوحیں تھیں. ہارون کا وہ عصا تھا جس پر پھول پتیاں نکل آئی تھیں، اور من کا ایک مرتبان اس آرک کے اندر رکھا جاتا تھا. رائٹ، along with stone tablets. ایک وہ ہارون کی چھڑی تھی، اور اس کے علاوہ ایک مرتبان تھا جس میں من رکھا گیا تھا، جو وہاں پر اس عہد کے صندوق میں پڑا رہتا تھا. اور عہد کے صندوق کے اوپر سونے سے 2 فرشتے بنائے جاتے تھے جو ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوتے تھے، اور آپس میں ان کے پر مل رہے ہوتے تھے. اور ان پروں کے اوپر کہا جاتا تھا یہ کفارہ گاہ ہے، مرسی سیٹ، گاڈز تھرون امنگ ہز پیپل. خدا وہاں آ کر بیٹھتا ہے، اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے. اور یہاں کون جا سکتا تھا؟ صرف اور صرف سردار کائن، اور صرف سال میں ایک دفعہ، یوم کفارہ. Nobody could enter that place. حالانکہ کیا ہے، ایک پردہ ہی تو لگا ہوا ہے نا، لیکن اس پردے کو کوئی پار نہیں کر سکتا تھا، صرف سردار کاہن اس حصے میں جا سکتا تھا. نہیں، the chief priest used to be one. The chief priest used to be one. وہ بخور جلانے کے لیے باریاں لگتی تھی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عزیہ بادشاہ، جس کا ذکر ہم تواریخ کی 2 کتاب میں اور یسایہ نبی کے صحیفے کے 6 باب میں پڑھتے ہیں، وہ اس کو ایک دن اس کے سر میں کچھ خناس سمایا اور وہ ہیکل میں گھس گیا، اینڈ ہی وینٹ رائٹ انٹو دا ہولی پلیس. عزیہ بادشاہ جو تھا، جو بہت اچھا بادشاہ تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ پاک مکان میں. اور اس نے بخور اٹھا لیا اور اس نے کہا آج بخور میں جلاؤں گا. عزریہ جو اس وقت کا سردار کاہن تھا، وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یو آر ناٹ سپوز ٹو بی ان دس روم. بخور جلانا تو دور کی بات ہے، تو یہاں تک آیا کیسے؟ لیکن اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں ہی جلاؤں گا آج بخور، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا. اور لکھا ہے اسی وقت اس کے ماتھے پر کوڑ نکلا. So God guarded his privacy. جو کام جس کو دیا گیا، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ پاک مکان میں بھی نہیں آ سکتا. اور پاک ترین مکان میں تو جاتے ہوئے لوگ ویسے ہی ڈرتے تھے. کاہن
سردار کاہن تھر تھر آتا تھا کہ کہیں میں اندر جاؤں اور مر نہ جاؤں خدا کی حضوری میں. تو کیا کہہ رہا ہے یہاں پر مصنف؟ اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا، نہ کہ انسان نے. تو یسوع کی خدمت کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ اصل میں خدمت کر رہا ہے. جو اصل ہیکل ہے، جو اصل سینکچوری ہے، وہ وہاں پر خدمت کرتا ہے. اور ہارون اور اس کے بیٹے کہاں خدمت کرتے تھے؟ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیکل میں، سینکچوری میں. اور چونکہ ہر سردار کاہن نظریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اسی لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو. اچھا، یہاں پر یہ صرف ہمیں فلیور دے رہا ہے کہ اگلے چیپٹر میں اب کس پہ بات ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ ہر کاہن کے پاس گزراننے کے لیے، ٹو آفر سم تھنگ، ہدیے کاہن گزرانتے تھے، قربانیاں جو ہیں وہ کاہن چڑھاتے تھے. تو ان کے پاس چڑھانے کے لیے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے، آفرنگز کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. تو اس سردار کاہن کے پاس بھی آفر کرنے کے لیے کچھ تھا. یہ صرف ابھی ٹریلر دے رہا ہے، اس کی بات اب اگلے چیپٹر میں ہوگی. اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، ہے نا. یہ پہلے بھی بات ہو چکی، 7ویں باب میں بھی یہ بات ہو چکی کہ اگر یسوع زمینی طور پر اپنے آپ کو کاہن ڈکلیئر کرتا تو کوئی اس کی بات نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاوی کی نسل میں سے نہیں، اور نہ ہی ہارون کی نسل میں سے تھا. کاہن کے لیے کیا ضروری تھا؟ کہ وہ بنی ہارون ہو اور بنی لاوی ہو، کیونکہ ہارون بنی لاوی میں سے تھا. تو یسوع تو یہودا کے گھرانے میں تھا. تو اس لیے اگر یسوع کو دنیاوی طور پر کوئی کاہن تسلیم نہ کرتا، وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں. شریعت کن کو کوالیفائی کرتی ہے کاہن بننے کے لیے؟ جو ہارون کے گھرانے سے، اور وہ ہارون کے گھرانے سے نہیں تھا. جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. ٹھیک ہے جی. تو جو دنیاوی کاہن تھے، ہارون تھا، اس کے اولاد تھی، وہ زمینی سینکچوری میں، زمینی مقدس میں خدمت کرتے تھے، جبکہ یسوع اس اصل مقدس میں جو آسمان پر ہے، جہاں پر خدا کی اصل حضوری ہے، وہاں پر خدمت کرتا ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ یسوع کی خدمت کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ ہی از پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز ان اے بیٹر پلیس. آسمانی ہیکل میں، آسمانی مقدس میں وہ خدمت کر رہا ہے. اب جو دوسرا پوائنٹ ہے، جو زمینی کاہن تھے وہ اپنی اتھارٹی کہاں سے ڈرا کرتے تھے؟ فرام دا لا، شریعت سے. اور شریعت کس پر بیس تھی؟ وہ اس عہد پر بیس تھی جو خدا نے کیا تھا، جس کو ہم پرانا عہد کہتے ہیں. تو ان کی اتھارٹی کہاں سے ڈرا ہوتی تھی؟ اٹ واز فرام دا اولڈ کوننٹ. اور کوننٹ کوئی بھی ہو، کوئی بھی عہد ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی میڈییٹر ہوگا. ٹھیک ہے. عہد تو دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے نا. اور یہاں پر عہد کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے، اور وہ اپنے لوگوں سے عہد کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس عہد کا کوئی درمیانی ضرور ہوتا ہے. تو 6 آیت میں کیا کہہ رہا ہے وہ؟ مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا. تو اب وہ کیا پروو کرنا چاہ رہا ہے؟ that the new covenant
یسوع کے وسیلے سے ہوا عہد پرانے عہد سے بہتر ہے. ایک تو وہ مقام جہاں پر وہ خدمت کرتا ہے بہتر ہے، دوسرا جو اس کا سسٹم ہے، جو اس کی اتھارٹی ہے وہ بہتر ہے. اینڈ دیٹ از ڈران فرام دا نیو کووننٹ. اب عہد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم بہت ذکر کرتے ہیں عہد کا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایگریمنٹ ہے دو پارٹیوں کے درمیان. ظاہر ہے عہد کرنے کے لیے دو لوگ، کم از کم دو لوگ تو چاہیے نا. یہ ابھی نیا نیا عہد کر کے آ رہے ہیں دونوں، ہاں جی تو دو لوگ تو چاہیے نا عہد کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی ایک درمیانی تھا جس نے ان کو جوڑا آپس میں. ٹھیک ہے. سو ایوری covenant has a mediator. انٹرمیڈیری ایک ہونا ضروری ہوتا. لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ دو کم از کم دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور دونوں کی اپنی رضامندی ہوتی ہے اس میں، اور کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی. لیکن جب ہم ببلکلی کہتے ہیں کہ خدا نے عہد باندھا لوگوں سے، تو پھر اس عہد کی تمام شرائط خدا نے مقرر کی. یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ببلکل عہد ہے، بائبل میں جن عہود کا ذکر ہے وہ سب ون سائیڈڈ تھے تقریباً، کیونکہ ساری کنڈیشنز جو تھیں وہ خدا نے خود طے کی، اور انسان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ اس میں چینج کر سکے. انسان اس عہد کو توڑ سکتا تھا، لیکن انسان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ اس عہد میں کوئی تبدیلی لا سکے. تو جب ہم بائبل میں عہد کا ذکر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ عہد خدا نے کیے، اپنی ٹرمز پہ کیے، and nobody was allowed to make any amendment or any changes in it. ٹھیک ہے. تو بہت سارے عہود کا ذکر ہے بائبل میں، بہت سارے عہد کیے گئے. جو سب سے پہلا عہد ہمیں نظر آتا ہے وہ خدا نے نوح سے کیا تھا، یاد ہے؟ طوفان کے بعد اس نے کہا کہ اب میں کبھی پانی سے ڈسٹروائے نہیں کروں گا. It was a covenant between the whole of creation and God. اسکوپ کیا تھا اس عہد کا؟ پوری جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے ساتھ وہ عہد ہوا. کس نے کیا؟ خدا نے. کس کے وسیلے سے کیا؟ نوح کے وسیلے سے. لیکن اس کا اسکوپ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے نا. پوری ساری مخلوقات اس عہد میں شریک ہے نا، کیونکہ اگر آئے گا طوفان اس طرح کا تو پھر تو چرند پرند سب کچھ ختم ہو جائے گا نا. تو خدا نے پوری بنی نوع انسان کے ساتھ اور پوری مخلوقات کے ساتھ وہ عہد کیا. پھر اس سے اگلا عہد ہمیں نظر آتا ہے پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں، جو خدا نے ابراہم سے کیا. اب یہ کس سے تھا عہد؟ اس کا سکوپ تو بہت بڑا تھا نا، نوح کے. اب جو عہد ہوا وہ اس کی اولاد کے ساتھ تھا، ابراہم کی اولاد کے ساتھ تھا کہ میں تجھے اور تیری اولاد کو یہ زمین دوں گا، یہ ملک دوں گا، اور تو پلے پھولے گا، بادشاہ تیری نسل سے پیدا ہوں گے، اور یہ سب کچھ. لیکن دیٹ واز اسپیسیفک فار ہز اون پروجنی، جو اس کی نسل تھی اس کے لیے تھا وہ عہد. لیکن میڈیٹر کون ہے اس عہد کا؟ ابراہم. ٹھیک ہے. پھر خدا نے جب بنی اسرائیل کو نکال کر لے آیا ملک مصر سے، تو خدا نے ایک اور عہد کیا. اور وہ عہد کیا تھا؟ کہ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے.
دیکھیں اسکوپ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اب کس کے ساتھ کر لیا؟ اب صرف بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور عہد ہمیں داؤد کے ساتھ جو خدا نے کیا تھا کہ تیری بادشاہت اب بڑا اسپیسیفک ہے. اب اگین اٹ از اسپیسیفک ٹو ڈیوڈ اینڈ ہز سنز. اور وہ کیا تھا کہ بادشاہت تیرے گھرانے سے کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن ہر کوننٹ کا کوئی ایک نہ ایک ضامن تھا، ایک نہ ایک انٹرمیڈیری تھا. انٹرمیڈیری کے بغیر عہد نہیں ہو سکتا. بنی اسرائیل سے خدا نے عہد کیا، اور کس کے وسیلے سے کیا؟ موسیٰ کے وسیلے سے. ٹھیک ہے. تو یسوع کی خدمت کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک بہتر عہد کا ضامن ہے، اور اس عہد میں بہتر وعدے پائے جاتے ہیں. وہ اب یہ ہمیں بتا رہا ہے، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا، جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے. کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا. بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ، اب یہ کوٹیشن ہے. ٹھیک ہے. وہ کوٹ کر رہا ہے جیرمیہ 31 سے، جو آگے کا حصہ نا جس کو ہم نیا عہد کہتے ہیں. یرمیہ 31 سے لے کر آگے کی چند آیات کو وہ یہاں پر کوٹ کر رہا ہے، جہاں پر خدا نے نئے عہد کی طرف اشارہ کیا تھا. اچھا، اب یہاں پر ایک بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہمارے ذہنوں میں. ہم خدا کی شریعت کو برا نہیں کہہ سکتے، خدا کی طرف سے دی گئی تھی. ہم خدا کے کیے گئے عہد کو برا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. وہ خدا نے کیا تھا. آگے چل کے یہاں لکھا ہے نا کہ تمہارے باپ دادا نے اس عہد کو توڑ دیا. تو خدا کے عہد میں کوئی نقص نہیں تھا. نقص کہاں تھا؟ کہ they did not keep it. بنی اسرائیل نے اس عہد کی قدر نہیں کی. اس لیے خدا نے کہا اب اس سے ایک بہتر عہد میں تمہارے ساتھ باندھوں گا. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. ٹھیک ہے. So he is referring to a new covenant now. اور کیوں ضرورت پیش آئی نئے عہد باندھنے کی؟ کیونکہ پہلے میں بگاڑ آ گیا، پہلے میں نقص آ گیا. اس لیے وہ کہتا ہے اب میں ایک نیا عہد باندھوں گا. باندھوں گا کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ. تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے لوگوں کو چھوڑ دوں گا، وہ کہہ رہا ہے میں انہی کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا. And this is around 600 years before Christ. یرمیہ کا جو زمانہ ہے وہ اسیری کے اراؤنڈ ہے، بابل کی اسیری کے ارد گرد ہے. تقریباً 600 سال قبل از مسیح کی بات ہو رہی ہے. تو وہ اب یہ مصنف یہودیوں کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. یہ خدا نے کہا، اور خدا نے اس کلام میں کہا جس کو تم مانتے ہو. خدا نے یرمیہ کو یہ سب کچھ کہا تھا. ٹھیک ہے. کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے. رائٹ. تو نقص عہد میں نہیں تھا، لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہے. اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی. پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا
اور ان کے دلوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اچھا جی، پترس کھڑا ہوا پینتیکوست کے دن تک واز کرنے کے لیے. اس نے لوگوں پر یہ الزام لگایا کہ وہ جو قدرت والا نبی تھا اس کو تم نے قتل کر ڈالا، اور لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے نا. خدا کے روح نے اپنا کام کیا and they felt guilty. انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں. اس نے کہا اسی یسوع کے نام پر جس کو تم نے مار ڈالا، اسی کے نام پر بپتسمہ لو تو تم بچ جاؤ گے، ہے نا. لیکن اس نے یہاں پر بات ختم نہیں کی، ہے نا. کا اقرار کرو، بپتسمہ لو اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. Right? You will get the Holy Spirit as a reward. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ پرانے عہد میں ہمیں پاک روح نظر آتا ہے، لیکن وہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے اسپیسیفک ٹائم پر ہمیں نظر آتا. نبیوں کی زبانی بولا، ہے نا. بادشاہوں کو، داؤد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب اس کو مسح کیا گیا تو اس کو وہ پاک روح مل گیا. لیکن دیٹ واز فار اسپیسیفک پیپل اینڈ فار اے اسپیسیفک ٹائم. لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واٹس دا ڈفرنس ناؤ؟ اب پاک روح تم سب کو ملے گا، اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ وہ تمہارے اندر رہے گا. So the new covenant is inward and spiritual. خدا نے کیا کہا تھا؟ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا. پہلا قانون کیسے دیا تھا خدا نے؟ پتھر کی لوحوں پر، ہے نا، سٹون ٹیبلٹس پہ لکھ کے دیا تھا. تو وہ ایکسٹرنل تھا، وہ بیرونی تھا. اس کو وہ رٹ تو لیتے تھے لیکن اندر سے ان کے کوئی تحریک نہیں تھی کہ وہ اس پر عمل کر. اب خدا نے کیا کہا؟ the new covenant is going to be different، کیونکہ یہ ان کے اندر ہوگا اور میں اپنے روح کے وسیلے سے اس کو عمل میں لاؤں گا. یہ باطنی ہے، یہ روحانی ہے. اٹس انورڈس، رائٹ. تو اٹ ول ناٹ بی ایکسٹرنل. یہ چیزیں اب ان کے اندر ہوں گی. میں لکھ کے کچھ نہیں دوں گا. اٹ ول بی ان دیم. اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ پاک روح میرے منہ کی باتیں تمہیں یاد دلائے گا. اور یہ وہ کوننٹ ہے، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور ہر شخص. پرانا عہد کس سے باندھا گیا تھا؟ اسرائیل کی اولاد سے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر شخص. تو عالمگیر ہو جائے گا. نیا عہد جو ہے وہ کسی ایک خاندان تک، کسی ایک شخص تک، کسی ایک قبیلے تک محدود نہیں ہوگا، بٹ اٹ ول بی یونیورسل. وہ سب کے لیے ہوگا پرسنل، لیکن ساتھ میں یونیورسل بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے. دس از یٹ اندر ڈفرنس، کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں تجھے خدا کے بارے میں بتاؤں. ایوری بڈی وڈ نو گاڈ. اور کس طرح سے ہوگا؟ اٹ ول بی تھرو the agency of the Holy Spirit.
کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے. ٹھیک ہے. So it would be personal and universal at the same time. It would be inward and spiritual. ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو پچھلے عہد میں نہیں تھی 12ویں آیت میں، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. پرانا عہد جو تھا، اچھا تھوڑی سی اس بات پہ بھی بحث کر لیتے ہیں کہ شریعت کا مقصد کیا تھا. خدا نے شریعت کیوں دی؟ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی اور میرے لوگ بن کے رہیں. اور شریعت کیوں دی گئی؟ خدا کو پہچان سکے شریعت کے وسیلے. لیکن شریعت کا نا آج بھی بہت سارے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے وہ یہ کہیں گے کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں اچھا انسان بناتی، جبکہ شریعت کا یہ مقصد تھا کہ انسان گناہ کو پہچان لے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنے گناہ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر. یہ اس ریئلائزیشن کے لیے شریعت دی گئی تھی کہ انسان اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ لے اینڈ ہی شوڈ دین کرائی آؤٹ کہ اب میں کیا کروں. پولس کیا کہتا ہے رومیوں کے خط کے 7ویں باب کے آخر میں جو اچھا کام کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہو نہیں پاتا، اور جو برائی نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں. That was the aim of the law کہ شریعت آپ کو اس مقام تک پہنچا دے کہ جہاں آپ کو اب خدا کے فضل کی ضرورت محسوس ہونے لگے کہ میں گناہ گار ہوں. گناہ کی پہچان کراتی ہے نا شریعت، اور پھر انسان چلا اٹھے کہ کون مجھے گناہ کے اس بدن سے چھڑائے گا. یہ شریعت کا کام تھا. تو جو چیز دی گئی تھی کہ وہ ان کو ان کے گناہ کا احساس دلائے، اسی کو انہوں نے اپنا فخر سمجھ لیا. اب خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اس شریعت میں تو وہاں کیا کیا تھا خدا نے؟ جانوروں کی قربانیاں. گناہ کرو گے تو کوئی نہ کوئی جانور قربان ہوگا. دیکھیں خود ایک یونیورسل لا ہے، اسپرچول لا ہے، گناہ کی مزدوری موت. اف یو سن یو ڈائی. اور آپ بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ کوئی اور زندہ چیز اپنے لیے قربان کرو. آدم اور حوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنانے کے لیے خدا نے جانور قربان کیے. شریعت میں خدا نے جانوروں کی قربانیوں کا ایک بہت الیبوریٹ سسٹم رکھ دیا. سو ٹو گین لائف یو ہیو ٹو گیو لائف. تو خدا نے کہا کہ وہ چونکہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، قربانیاں چڑھا کے ہم بے گناہ ہو جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے. تو یہ تو میرا مقصد نہیں تھا نا شریعت دینے کا. لیکن اب میں ایسا انتظام کروں گا کہ پھر ان کی ناراضیاں میرے سامنے نہ آئیں. میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. forgiveness of sins. وہ کون سی چیز ہے جو خدا اور انسان کے درمیان کھڑی ہوتی ہے؟ وہ اس کا گناہ ہے. خدا نے کہا کہ اب جب میں عہد کروں گا، ان دنوں کے بعد لکھا ہے نا، تو کون سے دن؟ کہ جب میں وہ پرفیکٹ انتظام کر چکا ہوں گا کہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا مل جائے. اور وہ پرفیکٹ انتظام صلیب پر ہوا. سو دیٹ از اٹ کہ پرانا عہد جو تھا وہ گناہ سے آپ کو کلی طور پر نہیں چھڑا سکتا تھا.
वक्ती तौर पर ज़रूर उसमें प्रोविजंस थी, लेकिन वो कुल्ली तौर पर आपको गुनाह से नहीं छुड़ा सकता था। लेकिन नए अहद में खुदा ने क्या कहा, मैं क्या करूँगा कि अब मैं ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा कि फिर मैं उनकी नाराज़गी, उनकी बदकिरदारी, उनके गुनाह को कभी याद नहीं कर। आई विल ब्लॉट देम आउट वंस एंड फॉर एवर। तो जब मैं वो इंतज़ाम कर लूँगा, उसके बाद मैं नया अहद बांधूंगा। तो क्या कह रहा है मुसन्निफ कि यस्सु जिस अहद का ज़ामिन है, वो अहद पुराने अहद से बेहतर। वो एक्सटर्नल था, वो चंद लोगों के लिए था, ठीक है, और उसमें कुल्ली तौर पर गुनाह का इलाज मौजूद नहीं था। अब जो मैं करूँगा दैट वुड बी इन, वो बातनी होगा, वो इंटरनल होगा, वो यूनिवर्सल होगा, हर किसी के लिए होगा। और जो उसमें सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैं उनके गुनाह को फिर याद ना करूँगा, ठीक है। यानी वो जो चीज़ खुदा और इंसान के बीच में खड़ी है, मैं उसी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। अब सिर्फ ईमान की बात होगी कि ईमान के वसीले से हम नजात पा जाएंगे। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है, राइट। तो कहने का मकसद क्या है, यस्सु हारून से बेहतर सरदार काहिन है, अफजल है, और यस्सु की खिदमत भी हारून की खिदमत से, उसकी कहानत भी हारून की कहानत से बेहतर है, जिसके दो एस्पेक्ट्स आज हमने देख लिए। और वो दो एस्पेक्ट्स क्या हैं कि ही सर्व्स इन अ बेटर प्लेस एंड ही सर्व्स अकॉर्डिंग टू अ बेटर कवनेंट, ठीक है। यानी वो एक अफजल मकाम में खिदमत कर रहा है, और दूसरा वो एक अफजल अहद, एक नए अहद के तहत खिदमत करता है, जिसमें हम सबों को गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। अब अगले बाब में और 10वें बाब में किसी हद तक हम देखेंगे कि यस्सु की असल में खिदमत थी क्या, उसने किया क्या हमारे लिए, जो वो सब चीज़ों से अफजल ठहरा, सब लोगों से अफजल ठहरा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।